वसल्लम मा हुवा अहलु। पहले हम पिछले सबक को हम अपने जहन में ताज़ा करेंगे। हमने पिछले सबक में ख़ास तौर से क्या पढ़ा था। हमने हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी पढ़े थे, उनको आप जहन में ताज़ा कीजिए। हुरूफ शमसी क्या थे, हुरूफ कमरी क्या थे, हुरूफ शमसी का क्या अमल था और हुरूफ कमरी का क्या अमल था। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सभी साथी उनको अच्छी तरह से याद कर चुके होंगे। तो आज हमारा सबक है 7वां सबक, अद-दरसुस साबिअ, 7वां सबक। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है हुरूफ जारा। हुरूफ जारा पहले मैं आपको अपनी ऐसे समझा दूं, फिर आपकी स्क्रीन पे भी ये शो हो रहा है। हुरूफ जारा वो हुरूफ हैं जो इस्म पे दाखिल होते हैं, नाउन पे दाखिल होते हैं। जब ये हुरूफ नाउन पे दाखिल होते हैं तो ये उसको जर देते हैं। उन हुरूफ जारा में से हमने कुछ आपके सामने लाए हैं। कुरान करीम में बहुत ज़्यादा इन हुरूफ का इस्तेमाल है। अरबी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इन हुरूफ का इस्तेमाल है। हर ज़ुबान में हुरूफ होते हैं कुछ जिनका इस्तेमाल होता है, इनको हुरूफ कहा जाता है, इसलिए कि मुस्तकिल इनके कोई माना नहीं। मसलन अगर हम से पूरे दिन कहते रहेंगे तो किसी की कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से अरबी में आप मिन 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 करते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसको किसी चीज़ के साथ जोड़ न दें, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ न दें, तब इसके माना बनेंगे। इसलिए इनको हुरूफ कहा जाता है। शुरू में जब हमने सबक शुरू किया था उस वक्त हमने आपको बताया था कि कलाम के 3 जुज़ होते हैं, 3 अज्जा होते हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म के सिलसिले में कुछ बहस पीछे गुजर चुकी है। आज उसका दूसरा जुज़, दूसरा पार्ट कलाम का, जिसको हम हर्फ कहते हैं। उन्हीं हरूफ में से हमारे सामने चंद हरूफ हैं। तो इनमें से एक किस्म है हरूफ जारा। तो हरूफ जारा कौन से हरूफ होते हैं? जो इस्म पर दाखिल होते हैं। ये नाउन पे दाखिल होते हैं, तो नाउन पे दाखिल होकर फिर ये उस नाउन को जर देते हैं, उस नाउन के आखिर में ये जेर लगा देते हैं, इसलिए इनको हरूफ जारा कहा जाता है। जारा के माना जेर देने वाले हरूफ। तो ये हरूफ उस इस्म के आखिर में, उस नाउन के आखिर में जेर देते हैं, जैसे कि ये बात हमारे सामने इंशाल्लाह तफसील के साथ आएगी। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है मिन। मिन के माना है से। तो पहला हर्फ है मिन, मिन के माना से। दूसरा हर्फ है इला, इला या के साथ, हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला और या के साथ पढ़ेंगे हम इसको इला, इला। इला के माना तक, ये इसके माना दिए हैं। तीसरा हर्फ है फी, फा या जेर फी, फी के माना मैं, फी के माना मैं। अला, ऐन ऐसे ही लिखेंगे अला, इस अला को ऐसे ही लिखेंगे, ऐन लाम खड़ा जबर ला और या के साथ, लेकिन पढ़ेंगे अला ही, इसको अली नहीं पढ़ेंगे, ये अला है। तो 4 हुरूफ हुए, क्या क्या? मिन माने से, इला माने तक, फी माने मैं, अला माने पर। इनके माना आप अच्छी तरह से जहन में रखिए। एक मरतबा मैं फिर दोहरा देता हूँ। मिन के माना से, मिन माने से, इला माने तक, फी माने मैं, अला माने पर। तो ये 4 हुरूफ हैं, मिन से, इला तक, फी में, अला पर। अब इन हुरूफ के सिलसिले में जो कायदा है, जो ज़ाब्ता है, जो रूल है इनके इस्तेमाल का, फिर इनका क्या फ़ायदा होता है, वो आगे आपको दिया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या? ये हुरूफ कायदा, ये हुरूफ इस्म यानी नाउन पे दाखिल होते हैं। ये हुरूफ इस्म यानी नाउन पे दाखिल होते हैं और उसके आखिरी हर्फ पर जर यानी जेर देते हैं। दरमियान ब्रैकेट में जो लिखा हुआ इसके माना यानी, तो उसके आखिरी हर्फ पर जर यानी जेर देते हैं, इसीलिए इन्हें हुरूफ जारा, इसीलिए इन्हें हुरूफ जारा यानी जेर देने वाले हुरूफ कहा जाता है। मिसाल पढ़िए आप, जैसे एक लफ्ज है अल बैतु, ये लफ्ज है असल में बैतुन। बैतुन के शुरू में हमने अलिफ लाम लगा दिया, ये जो बैतुन था, बैतुन के शुरू में हमने अलिफ लाम लगा दिया तो अल बैतु हो गया ये। तो असलन ये लफ्ज था अल बैतु। इसी अल बैत को लाकर हमने शुरू में मिन जोड़ दिया, मिन। अब ये मिनल बैतु नहीं होगा मिन की वजह से, बल्कि अब ये मिनल बैती हो जाएगा। मिनल बैती, ताजेर ती, ये देख रहे हैं आप, ताजेर ती, मिनल बैती। इसके माना है घर से। बैत के माना आपको मालूम है कि इसके माना घर है, कई मरतबा गुजर चुका। और मिन के माना अभी मैंने आपको याद कराया, इसके माना से। तो मिनल बैती, घर से, इला के माना तक। ये असल में लफ्ज था अल मदरसतु, ये असल में लफ्ज था अल मदरसतु।
لیکن اس المدرسۃ پر ہم نے الا داخل کیا. اب یہ المدرسۃ نہیں بنا، اب یہ بنا الی المدرسۃ. الا کی وجہ سے مدرسہ کے آخر میں یہ جو تا ہے، دیکھیے آخری حرف اس لفظ کا، اس اسم کا، اس ناؤن کا تا ہے، گول تا. تو اس گول تا کے نیچے زیر آئے گی الا کی وجہ سے. جیسے آپ نے پیچھے دیکھا بیتی میں آخری حرف کیا ہے؟ تا. تو اس پر من کی وجہ سے زیر آیا. اسی طرح سے یہاں مدرسہ میں آخری حرف گول تا ہے، تو اس گول تا پر زیر آئے گا. تو اس گول تا پر زیر آئے گا تو ہوگا یہ الی المدرسۃ. اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے الحجرۃ. اصل لفظ ہے الحجرۃ تا کے پیش کے ساتھ. اس کے معنی الحجرۃ کے معنی کمرہ، الحجرۃ کے معنی کمرہ. اس کے شروع میں ہم نے فی جوڑ دیا، اس کے شروع میں ہم نے فی جوڑ دیا. اب اس فی، ایک تو اس فی کا معنی اس کے ساتھ زائد ہو گیا، فی کے معنی میں، اور الحجرۃ کے معنی کمرہ. لیکن اب فی کی وجہ سے اس الحجرۃ میں آخر میں زیر آئے گا. اس کا جو آخری حرف ہے تا، اس تا پر زیر آئے گا. تو ہم پڑھیں گے فی الحجرۃ. فی الحجرۃ اب ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اب ہم پڑھیں گے فی الحجرۃ. اسی طرح سے علا ہم نے داخل کیا المکتبو پر. یہ اصل میں لفظ تھا المکتبو. المکتبو کے معنی میز، المکتبو کے معنی میز. اس المکتبو پر ہم نے علا داخل کیا. علا داخل کرنے کی وجہ سے اس علا نے المکتبو کے آخر میں اس با کے پیش کو زیر سے بدل دیا. اب یہ ہو گیا علی المکتبی، میز پر. تو کیا بنا؟ من البیتی. دہرائیے آپ میرے ساتھ، من البیتی گھر سے، من البیتی گھر سے، الی المدرسۃ مدرس اسکول تک. مدرسہ کے معنی اسکول، مدرسہ عربی میں اسکول کو کہا جاتا ہے. الی المدرسۃ اسکول تک، فی الحجرۃ کمرے میں، فی الحجرۃ کمرے میں، علی المکتب میز پر، علی المکتب میز پر. تو آپ اس پر اچھی طرح سے پریکٹس کریے کہ جب ہم کسی ناؤن کے شروع میں، کسی اسم کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف لگا دیں گے، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف لگا دیں گے، تو اب اس اسم پر پیش نہیں آئے گا، بلکہ اس اسم پر اس حرف کی وجہ سے زیر آئے گا. من البیت الی المدرسۃ فی الحجرۃ علی المکتب. ان سب میں دیکھا آپ نے کہ آخر میں زیر لگ گیا. ایک بات آپ نے یہ یاد رکھی. اسی طرح سے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال کے لیے کچھ الفاظ آتے ہیں. کیا پڑھا تھا ہم نے پیچھے؟ آ سوال کے لیے آتا ہے، اور من اور ما. من سوال کے لیے آتا ہے اور ما سوال کے لیے آتا ہے. یہ 3 حروف تھے. اب ہم آج آپ کو ایک چوتھا حرف بتا رہے ہیں. یہ ہے این. الف یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای. حمزہ پڑھیں گے اس کو چونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. تو ہم یا حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این. اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں. اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں. یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں اینا کہاں، یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم پوچھیں اینا خالد، یہاں مثال دی ہوئی ہے اینا خالد. خالد کہاں ہے؟ خالد شخص کا نام ہے، خالد شخص کا نام ہے. تو اس پر ہم نے اینا داخل کیا. تو ہم نے پوچھا اینا خالد، خالد کہاں ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ وہ گھر میں ہے. آپ نے جواب دیا ہوا فی البیت. کیا کہا آپ نے؟ ہوا فی البیت. ہوا کے معنی ہے خالد، اس سے مراد خالد ہی ہے. جیسے ہم نے اردو میں کہا وہ گھر میں ہے، تو وہ کے لیے عربی میں ہوا آئے گا یہاں. تو ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے. تو اینا کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں کسی شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں. اینا میں کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ اس کو ذوی العقول کے لیے استعمال کریں یا غیر ذوی العقول کے لیے استعمال کریں، یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے. تو ہم نے پوچھا اینا خالد، خالد کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ گھر میں ہے. تو عربی میں کیا کہیں گے؟ ہوا فی البیت. میں آپ سے پوچھوں گا کہ این المدرس، استاذ کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے المدرس فی الحجرۃ، استاذ کمرے میں ہیں. ہم پوچھیں گے آپ کو این الامام، امام کہاں ہے؟ آپ جواب دیں گے الامام فی المسجد، امام مسجد میں ہے. تو اینا کے استعمال کو بھی آپ سمجھ گئے. اب یہاں پر آپ کو اسی سلسلے کی بہت ساری مثالیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، خوب بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکیں. تو کیا ہے؟ اینا محمد، محمد کہاں ہیں؟ ہوا فی، یہ سوال ہے. اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ یہ سوال ہے. اور جواب کیا ہے؟
ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہیں، ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہیں، غرفتن کے معنی کمرہ، پیچھے آپ نے پڑھا حجرتن کے معنی کمرہ، اور یہاں پڑھا آپ نے غرفتن کے معنی کمرہ۔ پھر دوسرا سوال ہے این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ آپ نے کہا ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے، مسجد ہوا فی المسجد، فی دیکھیے فی کے معنی میں، ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے۔ ان سب چیزوں میں آپ دیکھ رہے ہیں فی حرف جر کے آنے کی وجہ سے، فی حرف کے آنے کی وجہ سے مسجد کے آخر میں زیر آ گیا، مسجد کے آخر میں زیر آ گیا تو مسجدی ہو گیا۔ اسی طرح سے اینا زینب، اینا زینب، زینب کہاں ہے؟ اب دیکھیے یہاں ایک بات آپ یاد رکھیے، زینب ہم نے کہا، زینبن ہم نے نہیں کہا۔ تو آپ یاد رکھیے عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں مؤنث عورتوں کے، لیکن خاص طور سے انسانوں میں جو عورتوں کے نام ہیں، عورتوں کے نام پر آخر میں تنوین نہیں آئے گی، عورتوں کے نام میں آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے زینبن کہنا صحیح نہیں ہے، کسی کا نام ہے فاطمہ تو فاطمہ تن کہنا صحیح نہیں ہے، فاطمہ تو ہم کہیں گے، اور زینبن کہنا صحیح نہیں ہے، زینبو ہم کہیں گے۔ اسی طرح سے کسی کا نام ہے خالدہ تو ہم خالدہ تو کہیں گے، خالدہ تن نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس کو، یہ آپ ضمناً یاد رکھیے۔ اسی طرح سے ہم نے پوچھا زینب کہاں ہے، اردو میں ہم نے پوچھا زینب کہاں ہے، ہم کہیں گے عربی میں اینا زینب، وہ زینب کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ مطبخ میں ہے، المطبخ، المطبخ، مطبخ کچن کو کہا جاتا ہے، المطبخ، مطبخ کے معنی کچن، جہاں کھانا وانا پکایا جاتا ہے، تو ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے۔ اب ایک اور بات آپ نے دیکھی ہوگی، جب ہم نے کہا این محمد، محمد کہاں ہے؟ آپ نے کہا ہوا فی الغرفتی، وہاں آپ نے ہوا کا استعمال کیا۔ اسی طرح ہم نے پوچھا دوسرا سوال ہم نے کیا این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ آپ نے کہا ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے۔ لیکن جب ہم نے زینب کے بارے میں پوچھا این زینب، آپ نے اب یہاں ہوا کا استعمال نہیں کیا، آپ نے ہیا کا استعمال کیا، آپ نے کہا ہیا فی المسجد۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہوا کے معنی بھی وہ اور ہیا کے معنی بھی وہ، ہوا کے معنی بھی وہ اور ہیا کے معنی بھی وہ، لیکن جب ہم میل کے بارے میں کہیں گے، مذکر کے معنی میں، مذکر کے بارے میں کہیں گے تو ہم اس کے لیے ہوا کا استعمال کریں گے۔ جب عورت کے بارے میں ہم جواب دیں گے، عورت کے بارے میں کچھ کہیں گے تو وہاں ہم ہیا کا استعمال کریں گے۔ اردو میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ، لیکن عربی میں فرق ہے، مرد کے لیے مذکر کے لیے ہوا آئے گا اور مؤنث کے لیے ہیا آئے گا۔ اسی طرح سے ہم نے پوچھا آپ سے این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ کتاب کے بارے میں ہم نے پوچھا کتاب کہاں ہے، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ میز پر ہے۔ اب عربی میں کیا کہیں گے؟ ہوا علی المکتبی، دیکھیے پر کے لیے ہم نے لایا علی، اس میں دیکھیے کیا کیا لفظ ہے، اس میں ہے ہوا اور میز اور پر، ہے جملہ، ہے جملے کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہے تو آپ چھوڑیے، آپ فی الحال دیکھیے آپ یہاں تین چیزیں ہیں، وہ، میز، پر ہے، تو وہ، میز اور پر، وہ کے لیے ہم نے یہاں لایا علی، ہوا، وہ کے لیے ہم نے یہاں لایا ہوا، اس لیے کہ پیچھے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مذکر ہے، وہ عربی میں مذکر ہے، الکتاب مذکر ہے، جب مذکر ہے تو اس کے لیے ہم ہوا کا استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ کے لیے ہم نے یہاں لایا ہوا، دوسری چیز ہے پر، دوسری چیز ہے میز، میز کے لیے ہم نے لایا المکتبی، میز کے لیے ہم نے لایا مکتب، المکتب، اور اس سے پہلے ہم نے، اور پھر ہے پر کے لیے ہم نے لایا علی۔ تو یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جملے کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ اردو میں جملے کی سیٹنگ الگ ہے لیکن عربی میں جملے کی سیٹنگ الگ ہے، لہٰذا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی طرح سے سمجھیے، اور آپ اسی طرح سے خود بخود کچھ اور جملے بھی بنائیے، چاہے آپ کو عربی ان کی معلوم ہو یا نہ ہو، آپ اردو میں بنا لیجئے، مطلب عربی اردو کو آپ عربی میں بنا لیجئے، عربی کی اس کی کسی چیز کی آپ کو عربی معلوم نہیں تو عربی کی بجائے اس کا اردو نام لکھ لیجئے، لیکن علی، فی، من اور الا وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ ان کی مشق آپ کو اچھی طرح سے ہو۔ تو تیسری چیز ہم نے، پھر اس کے بعد ہم نے سوال کیا گھڑی کہاں ہے، گھڑی کے بارے میں ہم نے پوچھا، تو الساعۃ کے معنی گھڑی، ان میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا حروف شمسی اور حروف قمری کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ اوپر ہم نے کہا این الکتاب، وہاں ہم نے الف لام کو پڑھا، وہاں ہم نے لام پڑھا، این الکتاب میں ہم نے لام پڑھا، لیکن یہاں این الساعۃ میں ہم نے لام نہیں پڑھا، کیوں؟ اوپر کاف ہے پہلا حرف، کتاب میں پہلا حرف کاف ہے، اور کاف حروف قمریہ میں سے، لہذا لام پڑھا جائے گا، اور یہاں پہلا حرف ہے سین، الساعۃ میں جب ہم الف لام الگ کریں گے تو یہاں پہلا حرف ہے سین، تو جب سین ہے تو یہ حروف
شمسیہ میں سے، حروف شمسیہ کی وجہ سے ہم نے لام کو پڑھا نہیں. بہرحال تو این الساعۃ، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. ہم نے پوچھا این الساعۃ، الساعۃ کے معنی گھڑی، گھڑی کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ چارپائی پر ہے، تو آپ نے کہا ہی علی السریر، ہی علی السریر. اب دیکھیے یہاں گھڑی کے آخر میں گولتا آئی ہے، جس لفظ کے آخر میں گولتا آئے، جس اسم کے آخر میں، تو اس کے لیے ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں. آپ فی الحال اسی طرح سے سمجھتے جائیے. تو ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے. اس کے بعد ہم نے اور ایک سوال کیا، من این انت. اب ذرا سوال بدل گیا، اب سوال کا طریقہ بدل گیا. اب ہم کسی آدمی سے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں سے ہیں، کسی آدمی سے ہم تعارف کر رہے ہیں، اسے ہم پوچھ رہے ہیں آپ کہاں سے ہیں، یعنی کہاں کے رہنے والے ہیں. تو وہاں بھی ہم آئینہ کا استعمال کریں گے، کیونکہ وہاں اس میں لفظ کہاں آیا ہے. اس میں دیکھیے آپ کے سوال میں کہاں کا لفظ آیا ہے اردو میں. جب آپ کے سوال میں کہاں کا لفظ آیا ہے تو کہاں کے لیے ہم عربی میں کیا لائیں گے؟ آئینہ. تو ہم پوچھیں گے سے کے لیے لائیں گے من، آپ کے لیے لائیں گے انتا. تو ہم پوچھیں گے من این انتا، آپ کہاں سے ہے، یعنی آپ کہاں کے ہیں. من این انتا، آپ کہاں سے ہے، یعنی آپ کہاں کے ہیں. تو آپ نے جواب دیا میں کشمیر سے ہوں. تو آپ نے کہا انا من کشمیر، انا من کشمیر. انا کے معنی میں، کشمیر کے لیے آپ نے کشمیر کا لفظ استعمال کیا، سے کے لیے آپ نے من کا لفظ استعمال کیا. تو میں کشمیر سے ہوں، انا من کشمیر. پھر ہم نے پوچھا آگے من این خالدہ، تو خالدہ کہاں کی ہے. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہاں سے ہے کا مطلب ہے کہاں کی ہے. تو من این خالدہ تو. اب دیکھیں خالدہ یہ مؤنث کا نام ہے، عورت کا نام ہے، اس لیے ہم نے اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے. اس نے ہم نے اس پر صرف ایک پیش دیا ہے، خالدہ تم نہیں کہا ہم نے. تو ہم نے پوچھا من این خالدہ تو، خالدہ کہاں کی ہے، خالدہ کہاں کی ہے. آپ نے کہا ہی من سری نگر، وہ سری نگر کی ہے، وہ سری نگر کی ہے. عربی میں گاف نہیں آتا. جب ہم نے آپ کو عربی کے الفابیٹس پڑھائے تھے، حروف تہجی پڑھائے تھے، وہاں ہم نے گاف چیم وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو جب عربی میں گاف آتا ہی نہیں، اردو میں گاف تو آئے گا، سری نگر ہو جائے گا، لیکن عربی میں گاف نہیں آتا، تو لہٰذا ہم وہاں گاف کو غین سے بدل دیں گے. اس لیے ہم نے کہا ہی من سری نگر، وہ سری نگر کی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم نے گاف کی جگہ غین لگا دیا تو سری نگر ہو گیا. ہیا من سری نگر، وہ سری نگر کی ہے. اس طرح ہم نے پوچھا من فی المطبخ، وہ پیچھے سبق جو آپ نے پڑھا ہے، سوال کے لیے من بھی آتا ہے. پیچھے پڑھا نا آپ نے، سوال کے لیے من بھی آتا ہے. انسان کے بارے میں ہم سوال کریں گے تو من کے ذریعے سوال کریں گے. یہاں ہم پوچھ رہے ہیں مطبخ میں کون ہے، یعنی مطبخ میں کون شخص ہے. مطبخ کی معنی کچن. تو من فی المطبخ، کچن میں کون ہے. آپ نے کہا کچن میں زینب ہے، تو آپ عربی میں کہیں گے فی المطبخ زینب. چونکہ دیکھیے زینب یہ عورت کا نام ہے، اس لیے ہم نے زینبن نہیں کہا، زینبو کہا. ابھی میں آپ کو بتا چکا عورت کے نام پر تنوین نہیں آئے گی. جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ اسکرین آپ اپنے سامنے کھولیں گے سبق میں، سبق دیکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کی ذہن میں آ جائیں گی. پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ تو آپ فون وغیرہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں میں نے آگے قاعدے کے تحت لکھ رکھی ہیں. تو پھر یہاں سوال کے لیے میں نے بتایا تھا ایک اور لفظ آتا ہے، کیا آتا ہے جی؟ یہ اصل میں جملہ ہے یوں، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے گا. یہ الگ الگ ہے جملہ. الگ ہے اور آمنہ الگ ہے. آمنہ عورت کا نام ہے اور یہاں سوال کے لیے ہے. ہم نے پوچھا اردو میں، جب ہم پوچھیں گے تو ہم نے اردو میں پوچھا کیا آمنہ کمرے میں ہے. اردو میں ہم نے پوچھا کیا آمنہ کمرے میں ہے. تو عربی میں کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا کے لیے لائیں گے اور آمنہ کے لیے آمنہ ہی لائیں گے. کمرے کے لیے ہم غرفہ لائیں گے یا حجرہ لائیں گے. میں کے لیے ہم فی لائیں گے، میں کے لیے ہم فی لائیں گے. لہذا اب جملہ بنا آمنہ تو فی الغرفتی، کیا آمنہ کمرے میں ہے. آپ نے کہا ہاں نہیں، ہاں کیا آمنہ تو فی الغرفتی، کیا آمنہ کمرے میں ہے. آپ نے کہا نہیں، آمنہ کمرے میں نہیں ہے، بلکہ کمرے میں کون ہے؟ خالد ہے. اب ہم کہیں گے نہیں، نہیں کے لیے لائیں گے لا، جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. کے ذریعے جب ہم سوال کریں گے پھر اس کے جواب میں یا نعم آئے گا یا لا آئے گا. اگر ویسا ہی ہے تو آپ نعم کہیں گے، اگر ویسا نہیں ہے تو پھر آپ لا کہیں گے. یہاں آپ نے لا کہا تو نہیں آیا، نہیں کے لیے آپ نے لایا نا، لا. کمرے میں خالد ہے تو کمرے میں فی الغرفتی، میں کے لیے فی، تو فی الغرفتی خالد کے لیے خالد آئے گا. تو جملہ بنا لا فی الغرفتی خالد، نہیں کمرے میں
خالد ہے، آمنہ نہیں ہے. آمنہ نہیں ہے اس لیے ہم نے کہا نہیں، لا لانے کے بعد پھر کوما لگا دیا. لا فی الغرفۃ خالد، نہیں کمرے میں خالد ہے. جس طرح سے ما، من اور اینا سوال کے لیے آتے ہیں، اسی طرح سے سوال کے لیے ماذا بھی آتا ہے. ماذا پیچھے آپ نے پڑھا تھا، ما یہاں آپ دیکھ لیجئے گا، را بھی ساتھ لگا دیجئے گا. تو پیچھے آپ نے صرف ما پڑھا تھا، یا وہ آپ نے بھی، ہاں ما پڑھا تھا آپ نے. یہاں کیا ہے، ما کے ساتھ را، ماذا. یہ بھی غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہ ذوی العقول کے لیے نہیں آئے گا. جس طرح سے ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے ماذا بھی غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. تو ہم نے پوچھا اردو میں میز پر کیا ہے، ہم نے پوچھا اردو میں میز پر کیا ہے، میز پر کیا ہے. آپ نے کہا عربی میں ہم اس کو کہیں گے ماذا. کیا کے لیے ہم لائیں گے ماذا، کیا کے لیے ہم نے لایا ماذا. اور پر کے لیے لایا ہم نے علا، پر کے لیے ہم نے لایا علا. اور مکتب میز کے لیے لایا المکتب. تو ماذا علی المکتبی، مکتبو نہیں پڑھیں گے، مکتبی کیوں، علا کی وجہ سے جر آئے گا مکتب پر. تو ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے. ہم جواب دیں گے علی المکتبی قلم. اردو میں جواب ہے میز پر قلم ہے، میز کے اوپر قلم ہے. اب ہم عربی میں کہیں گے علی المکتبی، میز پر قلم، قلم ہے. تو ان تمام مثالوں کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے اور سمجھیے. آگے وہی باتیں ہیں فائدے کے تحت میں نے ذکر کی ہے جو میں آپ کو بتا چکا. میں نے کیا بتایا آپ کو، ماذا بھی سوال کے لیے آتا ہے، لیکن یہ غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے نہیں آئے گا. جیسے آپ نے آخر میں مثال دیکھی ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے. اب میز پر قلم رکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے ماذا کے ذریعے سوال کیا. تو آپ نے کہا علی المکتبی قلم، میز پر قلم ہے. تو فائدے کے تحت آپ دیکھیے فائدہ، ماذا بھی غیر ذوی العقول چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے یہاں دیکھا آپ نے ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے. تو علی المکتبی قلم، میز پر قلم ہے. اس کے بعد ہوا اور ہیا، میں ان کے بارے میں ابھی بتا چکا آپ کو کہ ہوا اس کے معنی وہ، یہ مذکر یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے این محمد، آپ نے کہا ہوا فی الغرفۃ، محمد کمرے میں. تو محمد تھا، میل تھا، اس کے لیے آپ نے آگے کہا ہوا، محمد کمرے میں. تو جیسے ہم کہیں من ہوا، وہ کون ہے، من ہوا وہ کون ہے. آپ نے کہا ہوا خالد، وہ خالد ہے. اب دیکھیے خالد میل ہے، تو لہٰذا خالد کے ساتھ جب ہم وہ کا استعمال کریں گے تو وہاں ہم ہوا لائیں گے. آگے ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی فیمیل کے لیے آتا ہے. تو ہیا کے معنی بھی وہ اور ہوا کے معنی بھی وہ، لیکن فرق یہ ہے ہیا مؤنث کے لیے اور ہوا مذکر کے لیے. تو یہ ہو گیا، یہ مؤنث یعنی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے من ہیا، وہ کون ہے، کسی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا من ہیا، وہ کون ہے. چونکہ وہ عورت ہے تو آپ نے ہیا لایا. تو جواب ہوگا ہیا زینب، وہ زینب ہے. آخر میں ہیں نئے کلمات، جو نئے کلمات آج آپ نے پڑھے ان کو یاد کیجئے گا. مدرستن، مدرستن کے معنی اسکول، سبق میں گزرا. غرفتن، غرفتن کے معنی کمرہ. حجرتن، اس کے معنی بھی کمرہ. مطبخن، مطبخن کے معنی کچن، جہاں کھانا وانا پکایا جاتا ہے، عورتیں جہاں کھانا پکاتی ہے. ساعتن، ساعتن کے معنی گھڑی. یہی چند ہی الفاظ اس میں نئے ہیں. دیکھیے آپ شاید پریشان ہو گئے ہوں لمبی چوڑی لسٹ دیکھ کے، لیکن اس میں نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے، یہی چار پانچ چھ لفظ نئے ہیں. اور مکتبن، مکتبن کے معنی میز. یہ 6 لفظ گزرے ہیں آج آپ کے سبق میں نئے، تو ان کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کریے گا. بس یہیں پر ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب